नाज़रीन, दो चीजें इस वक्त पैरेलल चल रही हैं और वो ये है कि अरब ममालिक क्या फैसला करते हैं और उधर इसराइल जो है वो गजा में मजीद अटैक्स और फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के मजीद मंसूबे जो है वो बना रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि इसराइल जो कुछ भी करेगा रीजन के अंदर किसी भी मुल्क पर अटैक करेगा तो उसकी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि वो उसने फलस्तीनियों को वहां से निकालना है। उसके लिए वो कियोस भी क्रिएट करता है और उसके लिए वो मजीद एस्केलेशन भी करता है और उस कवर के अंदर वो चाहता है कि गजा में जो जारियत है उसको वो जारी रख सके इन सारी एस्केलेशन के जरिए और इन सारे कियोस के जरिए। अब नाज़रीन, बात यह है कि अरब्स को धचका तो बहुत बड़ा लगा है। अभी तक की जो पॉलिसी इन ममालिक की रही है वो यही रही है कि वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ किसी सूरत नहीं जाएंगे, 1% भी वो इनके खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। और ज़ाहिर वो नहीं चाहते कि गजा में ये सारा कुछ होता रहे और वो चाहते थे कि सीज फायर हो जाए, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं, ठीक है ना। उन्होंने रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उनकी पॉलिसी यही थी कि फलस्तीनियों के साथ जो फिर होना है होता रहे, हमारी तरफ इसराइल ना आए। यही उनकी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन थी और वो ये समझते थे कि अगर हम इसराइल को नहीं छेड़ेंगे, अमेरिका को नहीं छेड़ेंगे, तो ये कम से कम हमारे मुल्कों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। उधर हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ, शाम के साथ और यानी फलस्तीन के साथ जो कुछ करते रहेंगे, ईरान के साथ जो कुछ करते रहेंगे, ये हमारी तरफ जब नहीं आएंगे। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ये उनका एस्टीमेट था जो कि टूट चुका है। ये जो सारा डॉक्ट्राइन था, जो सारा अंडरस्टैंडिंग थी, ये तो इस वक्त टूट गई है। उन्होंने फिलिस्तीन का साथ में नहीं दिया, फिर भी उनके पर अटैक हो गया। और आप जरा सोचिए कि इस वक्त देखें, खलीजी रियासतों ने अपनी फौज तो तैयार नहीं की, तो उनके साथ हुआ क्या है। वो समझ रहे थे कि उनके ऊपर एक आयरन क्लैड उनके लिए जो है वो अमेरिकन कमिटमेंट मौजूद है। अमेरिकन जदीद तरीन जंगी त्यारे वहां पर खड़े हुए हैं, दुनिया के जदीद तरीन जंगी त्यारे खड़े हुए हैं, तो उनके पर कोई अटैक करेगा। लेकिन उनके पर अटैक हुआ तो ये जैसे होता है ना कि अचानक आपके सर से जब छत छीन जाती है या आपके पांव तले से जमीन निकल जाती है, ये उनके साथ हुआ है अचानक, ठीक है ना। तो अब इसमें इसराइल ने एक बहुत बड़ी जहारियत तो की है, लेकिन आपको पता है कि बहुत बड़े ताकतवर भी जो है वो गलतियां करते हैं और इसराइल तो गलतियों पे गलती करता चला आ रहा है। सिर्फ उसके लिए एक सामने बड़ी ताकत का होना जरूरी है। इस वाक़े ने अरब ममालिक को बहुत इकट्ठा कर दिया है। फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ, जो कुछ ईरान के साथ हुआ, लेबनान, शाम और यमन के साथ हुआ, इन वाक़यात ने अरब ममालिक को इकट्ठा नहीं किया। लेकिन जब उनके अपने मुल्क के ऊपर अटैक हो गया है तो अब ये मुल्क जो है वो अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर मुत्तहद हो रहे हैं और बाकी ज़ाहिर है कि इनके इत्तेहादी भी साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये इसराइल का जो हमला है ये बैकफायर करने जा रहा है, ये बात तय है। ये हमला जो है वो बैकफायर करने जा रहा है और ये एक बड़ी मिसकैलकुलेशन जब वो इसराइल की साबित होने जा रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और भी बहुत सारी खबरें। अचानक जो है वो सीरिया का जो कोस्टल लाइन है वहां पर अनआइडेंटिफाइड जो वॉरशिप्स है वो आकर खड़े हो गए। जो कुछ भी यहां पर होगा उसको आपने कनेक्ट करना है गजा के साथ। ये सारे एक ही जंग है और उसके मुख्तलिफ फ्रंट्स। आपको पहले नेतन्याहू कहता था कि 7 फ्रंट्स है, अब कतर के बाद वो कहता है 8 फ्रंट्स है। तो वहां पर वॉरशिप्स खड़े हो गए। क्या ये इसराइल ने वॉरशिप जब वो वहां पर भेजें? अच्छा, और भी बहुत सारी खबरें हैं लेकिन एक एक करके आपके सामने शेयर करते हैं। सबसे पहले फॉक्स न्यूज जो अमेरिका का एक फेमस मीडिया आउटलेट है, आप जानते हैं इसके बारे में, और बड़ा हॉकिश, यानी ईरान पर हमला करना हो, इसराइल की सपोर्ट करनी हो, ये सब जो है वो पेश होता है फॉक्स न्यूज। लेकिन फॉक्स न्यूज पर क्या हुआ है? फॉक्स न्यूज ने एक एड वहां पर चला दिया है, ऑन एयर कर दिया है, जिसमें ट्रंप को यह वार्निंग दी गई है नॉट टू लेट नेतन्याहू प्ले हिम ऑन गाजा, कि नेतन्याहू के हाथ में कठपुतली ना बन जाना, नेतन्याहू के हाथों जब वो एक्सप्लॉइट ना हो जाना। फॉक्स न्यूज ने एयर किया एक एड को अक्यूजिंग इजरायली लीडर ऑफ डिसीविंग पास्ट यूएस प्रेसिडेंट्स। कैसे नेतन्याहू ने फॉर्मर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं, बाइडन, ओबामा, उससे पहले बुश, इन सब को जो है वो एक्सप्लॉइट किया, इनके साथ प्ले किया। तो ट्रंप को फॉक्स न्यूज, जिसकी एक हिस्ट्री है, ठीक है ना, अभी ईरान जंग में बढ़ चढ़ कर जो है वो फॉक्स न्यूज, और नेतन्याहू जो ज्यादा इंटरव्यूज देता है वो भी फॉक्स न्यूज पर देता है, तो वो फॉक्स न्यूज ट्रंप को ये कह रहा है, खबरदार कर रहा है कि नेतन्याहू के हाथों प्ले मत हो जाना। तो ये एक बड़ा वाकया है जो वहां पर यानी कि अब डिस्कस हो रहा है, उसके ऊपर हेडलाइंस लग रही हैं कि फॉक्स न्यूज ये ट्रंप को कह रहा है। ट्रंप जो है एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो ये है कि उसके बारे में ये इमेज आए कि उसको कोई प्ले कर रहा है, यानी वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ऐसा कोई इमेज नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई तासुर नहीं जाना चाहिए कि कोई ट्रंप को भी प्ले कर सकता है। इसलिए अब आप देखिए कि जब अमेरिका के अंदर ये खबरें चलती हैं कि ट्रंप जो है वो प्यूटन से जरा सॉफ्ट हो रहा है और टफ बात नहीं कर रहा, तो वो अचानक सख्त बातें शुरू कर देता है, सैंक्शंस की बातें करना शुरू कर देता है। कभी कहता है 15 दिन में ये कर दूंगा। वो उसकी वजह क्या होती है कि जब अंदर ये होता है कि भाई प्यूटन जो है वो ज्यादा हावी नजर आ रहा है ट्रंप के ऊपर, तो यहां पर तो मामला डिफरेंट है। यहां पर तो बाकायदा अमेरिकन जो इंटरेस्ट हैं वो डैमेज हो रहे हैं, जो उन्होंने अपने इत्तेहादी के ऊपर अटैक करवा दिया है। अमेरिका के तो इंटरेस्ट पूरी तरह से रेजा रेजा हो गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका के अंदर जो मूवमेंट है वो इस लेवल के ऊपर जब जा चुकी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अमेरिका जो कंट्री है ना, इस जैसा मुल्क भी दुनिया में कोई नहीं है। वो जो सुपर पावर है ना, वो बिला वजह सुपर पावर नहीं है। और अमेरिकन जो हैं
اگر آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں اور جو لوگ وہاں پر گئے ہیں ان کے سسٹم کو جو جانتے ہیں، امریکہ بہت بڑے بڑے کرائسس سے نکلا ہوا ملک ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے غیر معمولی لوگ ہیں، اور جب ان کو کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اختتام تک پہنچے بغیر واپس ہٹتے نہیں ہیں۔ اس لیے وہاں پر بڑی بڑی تحریکیں بھی اٹھی ہیں، بلیک لائیوز میٹر آپ کو یاد ہے ٹرینڈ چلا تھا، اس طرح کی کئی تحریکیں جو ہیں ان کے 200-300 سال کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو اب امریکہ میں یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے امریکہ کو، اسرائیل ایپیک کیسے کانگریس کے اندر ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کیسے ایپیک فنڈر جو ہیں وہ لوگ وہاں پر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اور اسرائیلی مفادات کو بالا تر رکھا جاتا ہے امریکن مفادات کے اوپر۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس لیے زائنسٹ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے، صرف ٹرمپ کے ٹائم میں وہ جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ وہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو ادھر جو اسرائیل کی پالیسی ہے وہ تو یہی ہے کہ لمبی جنگیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں جو تبدیلی امریکہ کے اندر آ رہی ہے وہ زیادہ دیر اس کو جھیل نہیں سکے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر ڈکلائن کی طرف جائے گا، کیونکہ لوگوں میں اب وہ بات، اور وہ امریکنز ہیں، ان کی ہسٹری ہے۔ اچھا یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جاپان کے اندر تحریک چل پڑی ہے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ جاپان کے 206 لا میکر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے جوائنٹلی یہ کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ جاپانیز لا میکرز ارج گورنمنٹ ٹو ریکگنائز پیلسٹائن۔ Japanese lawmakers have submitted 206 signatures to the foreign minister as global momentum builds. Global momentum بن رہا ہے فلسطینی ریاست کے لیے ahead of UN General Assembly۔ جاپان کا کرنا امپورٹنٹ بات کیوں ہے؟ دیکھیں ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کہ جو تجارتی جنگ ہے وہ بہت ساری چیزیں، نئی چیزوں کو جنم دے گی۔ جاپان جو ہے جو کہ مکمل امریکن کنٹرول کے اندر ہے اور امریکن فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، تو امریکہ تو فرانس کو دھمکا رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کرو، تو جاپان جو ان کے اتنے زیادہ انڈر ہے جہاں پر ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، جاپان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست تسلیم کریں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپان کے اندر جو ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے تجارتی جنگ کے بعد، خاص طور پر جو ان کا ٹرسٹ شیک ہو گیا ہے کہ ہمیں اب اپنی جو سوورینٹی ہے اس کی طرف جا وہ جانا چاہیے اور اپنے تعلقات، اپنے معاملات صرف امریکن پالیسی کو پرسو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ امریکہ کون سا چاہتا ہے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے؟ وہ تو فرانس کو دھمکیاں لگا رہا ہے، فرانس کو۔ تو جاپان کی کیا حیثیت ہے؟ تو جاپان کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، تو یہ ایک بڑا سگنل ہے۔ اچھا اب اسی درمیان جو ہے وہ جی سی سی کے ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دیکھیں وہ فلسطینیوں کے حوالے سے جو ڈبل سٹینڈرڈز رکھ سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے بارے میں کیسے ڈبل سٹینڈرڈز رکھیں گے؟ اپنی سلامتی کے بارے میں ڈبل سٹینڈرڈز کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ایک مس کیلکولیشن تھی اسرائیل کی، اور ایروگنس، ٹھیک ہے نا، صرف اور صرف ایروگنس، تو اس کا یہ مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اور اس کا بہت برا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ حالانکہ عربز تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کون سا فلسطین کو اسلحہ دے رہے تھے یا کوئی ایسی سپورٹ کر رہے تھے؟ اب آپ دیکھیں ایک بھی خلیجی ملک جو ہے وہ سمبولیکلی بھی عالمی عدالت کے اندر نہیں گیا ہے، سمبولیکلی بھی نہیں گیا ہے۔ مین پٹیشن تو ساؤتھ افریقہ کی تھی، یہ ملک سمبولیکلی بھی نہیں گئے ہیں کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اتنے زیادہ تابعدار بن کر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بلا وجہ جو ان کو چھیڑا ہے، تو ان کی سپورٹ جو ہے وہ اب آنی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھتا ہوں، اسرائیل اٹیک آن قطر لائکلی ٹو بیک فائر، یہ بیک فائر کرنے جا رہا ہے ایز جی سی سی کنٹریز کم ٹوگیدر۔ اب وہ جو ہے وہ متحد ہو گئے۔ ٹرمپ نے جو نتنیاہو کو بلینک چیک دے دیا ہے کہ وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت جس کو وہ چاہتا ہے اپنی وش کے مطابق، ٹھیک ہے نا، اور جس میں اب یہ بھی شامل ہو گیا ہے کہ وہ دوحہ پر بھی اٹیک کر سکتا ہے اپنے قریبی ترین امریکہ کے اتحادی کے اوپر اور اس کے کیپٹل کے اوپر۔ بٹ اسرائیل اٹیک آن قطر از گوئنگ ٹو بیک فائر۔ دیکھیں یہ جو آپ کو ایک سپر پاور ہوتی ہے نا، یہ سپر پاور افغانستان میں شکست اس نے کھائی ہے، ویتنام میں یہ شکست کھا چکی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ یوکرین میں یہ شکست کھا چکی ہے، پورا ویسٹ یوکرین میں شکست کھا گیا۔ تو یہ جو طاقت ہوتی ہے نا، یہ دکھانے والی اور ہوتی ہے، استعمال کرنے والی اور ہوتی ہے۔ جتنی طاقت دکھائی جاتی ہے نا، جب وہ استعمال کی جاتی ہے تو اتنی طاقت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ اسرائیل کی اتنی طاقت ہے نہیں جتنا اس کا ایک ہیبت ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی اتنا طاقتور ملک نہیں ہے، ڈیفینیٹلی پاورفل کنٹری ہے، اور امریکہ کی وجہ سے آج امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو پھر دیکھیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو دکھانے والی طاقت کچھ اور ہوتی ہے، لگانے والی طاقت اتنی نہیں ہوتی جتنی دکھائی جاتی ہے۔ تو یہ ان کے ذہنوں میں خوف سوار تھا اسرائیل کا، لیکن اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہ اتحاد جو ہے، اور نتنیاہو نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ اس نے پلاننگ کے ساتھ عرب ورلڈ کو ڈیوائیڈ کیا، مڈل ایسٹ ورلڈ کو جب ڈیوائیڈ کیا، تو 73 کے بعد تو کوئی متحدہ کوشش ہوئی نہیں ہے اسرائیل کو ڈسٹرائے کرنے کی۔ 73 کے بعد تو کوئی یونائٹڈ ایفرٹ ہوئی نہیں ہے۔ وہ تو صرف پہلے 20 سال ہیں اسرائیل کو جو جوائنٹلی اٹیک کیا گیا، اور اس میں بھی عرب ورلڈ کی مس کیلکولیشن یہ تھی کہ انہوں نے طاقت کا توازن ہی نہیں ناپا۔ بھئی آپ جنگ کرتے ہیں
تو آپ جنگ کی تیاری کرتے ہیں نا, آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ سوئمنگ پول میں چھلانگ تو نہیں لگا دیں گے. تو ادھر ورلڈ وار جیتے ہوئے ویپنز تھے, یعنی ان کے پاس وہ سپیریئر ویپنز تھے جس کے ساتھ وہ ورلڈ وار جیت کر آئے ہوئے, اور ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو بلا وجہ چڑھ دوڑے. تو تلواروں سے مشین گنز کا سامنا تو نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے نا. تو وہ 20 سال کی جو شکست ہے وہ تناظر کچھ اور تھا. اس کے بعد تو کوئی جوائنٹ ایفرٹ اسرائیل کے خلاف ہوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پہلی بار متحد ہو رہے ہیں. ریجن جو ہے وہ اب گیدرنگ کر رہا ہے اٹسیلف کولیکٹیولی اب وہ سامنے آ رہے ہیں, اور دا ایونٹس جی سی سی کو متحد کر دیا ہے. ویری فیو ادر ایکشنز کوڈ ہیو. اس سے پہلے ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہوا جس نے ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ متحد کر دیا ہو. یہ وہ واقعہ ہے جس نے ان کو بہت زیادہ متحد کر دیا ہے. اور یہ اٹیک پریشر کرنے جا رہا ہے یو ای کو کہ وہ ابراہم اکارڈ سے مکمل وڈرا کر لے, اور جو اسٹیبلش نارملائزیشن ہے اسرائیل اور سیورل عرب اسٹیٹس کے درمیان وہ ختم ہو جائے. یہ معاملات اب اس طرف جا رہے ہیں. اور یو ای جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ میں بھی لابینگ کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف, بٹ یو ایس جو ہے وہ اس وقت نظر ایسے آ رہا ہے کہ وہ ٹوتھلیس ثابت ہو رہا ہے. اینڈ گلف اسٹیٹس اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ اف دے آر آن دیئر اون, کہ اب بس انہوں نے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے, اب امریکہ ان کے لیے موجود نہیں ہے. یہ جی سی سی کے مالک جب وہ دیکھ رہے ہیں تو اچانک جو ہے نا ان کو 440 وولٹیج کا جھٹکا لگا ہے ان ممالک کو. اب ان کی تابعداری کا لیول تو چیک کریں نا, ٹریلینز آف ڈالر صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے دیے. ایک دفعہ بھی وہ اسرائیل کے خلاف میننگ فل انداز میں نہیں گئے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. ایران پر حملہ ہوا, کوئی سپورٹ نہیں دی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. غزہ میں جو کچھ ہوتا رہا سوائے کنڈیمنیشنز کے, انہوں نے تو آئل تک بند نہیں کیا, انہوں نے تو سینکشن تک نہیں لگائیں, انہوں نے تو راستہ تک بند نہیں کیا اسرائیل کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک یہ خبریں آ چکی ہیں, آن ریکارڈ ہیں, کہ یہ تو انہوں نے تجارت بڑھا دی تھی اسرائیل کے ساتھ, اور مصر نے گیس ڈیل کی, اور اتنی اب ان کو ہیوملیشن ہوئی ہے کہ وہ گیس ڈیل خود ہی اسرائیلین کے ساتھ توڑ دی ہے. یہ سب کس لیے؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ ان کی تابعداری کا عالم تھا. تو اسی چیز کا ان کو نقصان ہوا ہے, اتنی زیادہ تابعداری کا. میں نے جو ٹرم استعمال کی ہے پیس تھرو سرنڈر, ٹھیک ہے نا, اس پیس تھرو سرنڈر نہ اسٹیبلش ہو سکا ہے, اور اس تابعداری کا ان کو نقصان ہوا ہے کہ یہ اتنے زیادہ کمزور ثابت ہوئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہی ایران ہے جو اتنی سینکشنز بھگت رہا ہے کئی دہائیوں سے, وہ اتنا طاقتور ہو کر اسرائیل اور امریکہ دونوں سے ٹکرا گیا ہے, اور یہ اتنی دولت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہمارے لیے کون ہے, اچھا امریکہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں آئے گا, اور امریکہ ہی نے تو اٹیک کروایا. تو اب یہ سیریسلی اپنی سیکورٹی اور سلامتی کے حوالے سے سوچ رہے ہیں, اور بڑی تبدیلی وہاں پر آ رہی ہے. اور یہ اسرائیل کا جو اٹیک ہے وہ بیک فائر کر رہا ہے. اچھا وہاں پر پھر کیا ہوا ہے, یو ایس سینیٹرز جو ہیں انہوں نے باقاعدہ رپورٹ جاری کر دی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے غزہ میں. یہ وین ہالن ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں, جیف مارکلے ہیں, اور باقی سینیٹرز ہیں, انہوں نے کہا کہ نتنیاہو کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایتھنک کلینزنگ کر رہی ہے غزہ میں, اور امریکہ بھی اس میں کمپلیسٹ ہے, اینڈ ورلڈ مسٹ اسٹاپ اٹ. اور کیسے اسرائیل کی پالیسی جو ہے وہ ایڈ کو باقاعدہ بلاک کر رہی ہے اور اسٹارویشن کر رہی ہے. یہ یو ایس سینیٹرز نے. تو فاکس نیوز, یو ایس سینیٹرز, پبلک, اور ٹکر کارلسن, یہ سارے انفلوئنشل لوگ جس انداز میں بات کر رہے ہیں. 300 ٹاپ فارمر یورپی یونین کے ڈپلومیٹس سامنے آ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ سینکشنز اسرائیل کے اوپر فوری لگنی چاہیے. فارمر ای یو ڈپلومیٹس ارج بلاک ٹو سسپینڈ کوآپریشن ود اسرائیل. 300 فارمر. اور وی اسٹرانگلی ارج کر رہے ہیں کہ ای یو جو ہے وہ امیڈیٹلی پارٹنرشپ جو ایگریمنٹ ہے اس کو سسپینڈ کرے, اسرائیل کے اوپر جو ہے سینکشن لگائے, اور باقی ہر طرح کے اقدامات کیے جائیں اسرائیل کو روکنے کے لیے, اور تمام یورپی یونین کے جو ممبرز ہیں وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں. آئرلینڈ, اسپین اور سلوینیا نے یہ کہا ہے کہ یہ جو یورووین, یہ یورپ کا ایک ایونٹ ہے. اچھا یہ بھی ایک تضاد ہے جو اب کھل کر سامنے آیا. جو یورپین ایونٹس ہوتے ہیں اس میں صرف یورپینز شریک ہوتے ہیں, لیکن دنیا کا واحد ملک ہے جو ایشیا میں ہے لیکن وہ یورپین ایونٹس میں شریک ہوتا ہے, اور وہ اسرائیل ہے. اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک آکوپیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ ایشیا میں ہے تو پھر اس کا یورپ سے کیا تعلق ہے؟ تو اصل میں تو یہ سارے یورپینز ہی ہیں, ویسٹرنز ہی ہیں جنہوں نے آ کر یہ کالونی کام کی ہے. تو ان کو جب وہ یورپین ایونٹس میں شامل کرنا, جس کا مطلب یہ آکوپیشن ہے سیدھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو یورووین سے نکالا جائے, وگرنہ ہم جو ہے وہ اس سے بائیک آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایونٹ ہے یورووین. اچھا یمن نے عرب ممالک کو خبردار کیا ہے, ایک بھی عرب ملک نے یمن پر اٹیکس کو کنڈیم نہیں کیا. اور یمن کیا کہہ رہا ہے, اسرائیل ایکسپینڈنگ اٹس کرائمز تھرو آؤٹ دا ریجن. پورے ریجن میں اسرائیل اپنے کرائمز ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. یہ یمن کی جانب سے بات سامنے آ رہی ہے. اور حزب اللہ نے قطر کے ساتھ سپورٹ کا اعلان کیا ہے. تو حزب اللہ, حماس, انصار اللہ, ایران, ان کا جو ویو تھا ریگارڈنگ اسرائیل وہ آج درست ثابت ہوا ہے, اور عرب ورلڈ کا جو ویو تھا ریگارڈنگ اسرائیل وہ غلط ثابت ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ عرب ممالک جو ہے نا انہوں نے پرخلوص کوششیں بھی کی ہیں ٹو اسٹیٹ کے لیے, فلسطینی ریاست کے لیے, فلسطینیوں کو رائٹس دینے کے لیے. فلسطینیوں کے ساتھ ان کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں, اور عرب لیڈر وزڈم والی بھی ہے,
سمجھدار بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ملکوں کو اتنی ترقی دی ہے, اتنی دولت اکٹھی کی ہے, غیر معمولی دولت میسر آئی ہے. دنیا میں کسی کے پاس یہ دولت نہیں ہے جو عرب ورلڈ کے پاس ہے. انہوں نے اس دولت کو مینج کیا ہے, آگے بڑھے ہیں, غیر معمولی ترقی کی ہے. تو اس حد تک تو یہ بہت ہی کامیاب ترین ملک ہے. لیکن ایک چیز یہ مس کر گئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو سیکیورٹی آؤٹ سورس کی اور اسرائیل اور امریکہ کے پر ٹرسٹ کیا, یہ ان کی بہت بڑی تاریخی غلطی تھی. اور یہ ایران کرتے رہے, ایران کو خطرہ ڈکلیئر کرتے رہے, یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. اور آج ان کو اس غلطی کا جب احساس ہو رہا ہے, اچانک ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے اور آسمان سے ان کی جو پروٹیکشن والی چھت تھی وہ نکال لی گئی ہے. تو اب دے آر آن دیئر اون. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچانک جب ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. اور اس میں یہ بات بھی درست ہے کہ وہ فوری امریکہ کے خلاف بھی نہیں جائیں گے, کوئی کنڈمنیشن بھی نہیں کریں گے, فوری کوئی بڑا فیصلہ بھی نہیں کریں گے کہ امریکہ یہاں سے نکلے. کریں گے صحیح, لیکن فوری نہیں کریں گے. یہ ان کا ایک اپنا مزاج ہے, لیکن اب ان کو بالکل ٹرسٹ امریکہ کے پر نہیں ہے. ان آئیڈینٹیفائڈ وارشپس ڈپلائڈ آف دا سیرین کوسٹ. اب یہ عجب کھپ پڑی ہوئی ہے, وہاں پر جو ہے وہ وارشپس آ کر کھڑے ہو گئے. اب یہ کس کے ہیں, یہ امریکہ کے ہیں, یہ اسرائیل کے ہیں, یہ کس کے ہیں, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن پورا ریجن آپ دیکھیں گے وہ جنگ کے دہانے کے اوپر ہے. یو این سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ امریکہ اس میں کیا سٹانس لیتا ہے. کیونکہ فرانس, برطانیہ, جرمنی, ان سب نے تو کنڈیم کیا, اور جرمنی نے بس سمبولک کنڈیم کیا, ویسے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو امریکہ کیا سٹانس لیتا ہے؟ کیونکہ فلسطین کے خلاف تو وہ کھل کر ویٹو کر لیتا ہے. اگر قطر یہ پرپوز کرتا ہے کہ سینکشن لگائے جائیں تو کیا امریکہ ویٹو کرے گا؟ اگر امریکہ ویٹو کرے گا تو ڈائریکٹلی قطر کے خلاف ویٹو ہوگا. دیکھیں نا, ابھی تو وہ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں قطر سے, تو یہاں پر تو کھل کر اپنی پوزیشن واضح کرنا پڑے گی. اور میرا خیال ہے کہ اندر سے کوئی پریشر آیا ہے, کیونکہ جس دن اٹیک ہوا اسی دن سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا, لیکن وہ کینسل ہو گیا اور آج ہو رہا ہے. اٹس مین کہ قطر کو پریشرائز کیا گیا کہ ایسا کوئی اقدام اسرائیل کے خلاف نہ اٹھائیں جس سے ہمیں پبلکلی اپنی پوزیشن جب واضح کرنی پڑے. What can we expect from the imminent US Security Council meeting؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے, ایز ہم اس میں دیکھیں گے کہ کاؤنسل ممبر جو ہیں وہ انفرادی حیثیت میں قطر کے حملے کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں. سب سے بڑھ کر امریکہ کیا موقف رکھتا ہے؟ فلسطین کے لیے تو کھل کر ویٹو کر دیتا ہے. جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل نے کنڈیم کیا ہے, لیکن اسرائیل کو مینشن نہیں کیا. اب یہ عربوں کو نہ سبق سیکھ جانا چاہیے. اگر اب بھی یہ سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر بہت آلریڈی یہ دیر کر چکے ہیں. سیکورٹی کاؤنسل نے کنڈیم کیا ہے, قطر پر حملہ نہیں ہونا چاہیے, بڑی بری بات ہے, لیکن اسرائیل کو مینشن نہیں کیا. اسرائیل, آپ ذرا اندازہ کریں کتنی بڑی ہیوملیشن ہے ان ممالک کے لیے. اسرائیل کو سیکورٹی کاؤنسل مینشن نہیں کر رہی, کیوں نہیں کر رہی؟ امریکہ کے کہنے پر نہیں کر رہی ہوگی, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو قطر پر اٹیک ہوا ہے, لیکن پتہ نہیں کہاں سے اٹیک ہوا ہے, کس نے یہ اٹیک کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اسرائیل کو مینشن نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے. اس سے بھی ان کو سبق جو سیکھ جانا چاہیے کہ امریکہ اس حد تک اسرائیل کے ساتھ ہے کہ وہ اسرائیل کا نام بھی مینشن نہیں کر رہا. اچھا جی, اب نتنیاہو میٹنگ کر رہا ہے اسرائیلی آفیشل سے ٹو پش آؤٹ ایز مینی پیلسٹینین فرام غزہ. یہ بات میرے ذہن میں رکھیے گا, یہ ادھر کیوس پھیلا کر, اصل میں یہ ان کی پہلا جو منصوبہ سارا ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف ہے. ادھر ساری توجہ رہے گی, ایک ٹرمائل ہے, کرائسس ہے, کیوس ہے, لیکن ادھر یہ بم بھی گرا رہے ہیں, فلسطینیوں کو شہید بھی کر رہے ہیں, اور اب یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ میسو ڈسپلیسمنٹ وہاں پر کیسے کرنی. مصر زیادہ دور نہیں ہے جنگ سے, اور نتنیاہو نے E1 پلان جو ہے وہ اپروو کیا ہے, اور الجزیرہ لکھ رہا ہے اٹ از اے ڈیتھ بلو ٹو دا پیلسٹینین اسٹیٹ. وہ ساری ٹیریٹری کے اوپر ہی قابض ہو جائیں گے. تو یہ اس وقت ناظرین صورتحال اور تیزی کے ساتھ ایونٹس تبدیل ہو رہے ہیں, اور اگلے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ یو نے فیصلہ کرنا ہے, عرب ممالک نے اور اسلامی دنیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا اقدام اٹھائیں گے. لیکن ان کو پتا ہے کہ جو بھی اقدام وہ اسرائیل کے خلاف اٹھائیں گے ان کا ٹکراؤ امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. یہ سمجھ کر انہوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. لیکن اب خاموشی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مزید اسرائیلی اٹیکس کو الاؤ کر رہے ہیں, اور اگر یہ عرب ممالک کھڑے ہو جائیں جو کہ ہو رہے ہیں, تو یہ امریکہ کی بھی یہاں پر وہ نہیں چل سکتی. یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ تو انہوں نے خود ہی تابعداری ان کی ہوئی ہے نا, اس لیے ان کے لیے کھلے میدان ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے لگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.